जनाब पाकिस्तान में नवंबर आ रहा है, आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन मिलनी है या नहीं मिलनी। खबरें ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं है मगर अपनी पार्टी के कायद है, वो भरपूर एक्शन में है और वो कह रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं चलेगी। माजी उनका गवाह है कि वो एक्सटेंशन पर रोड़े अटकाते हैं। यहाँ पर सेम पेज है मियां शहबाज शरीफ साहब, कल भी हमने देखा तकरीर में 10 बार नाम लेते हैं फील्ड मार्शल साहब का, बड़े मुतासिर हैं, मरियम नवाज साहब भी मुतासिर है। हाउ इट्स पॉसिबल कि आप एक्सटेंशन ना दें, या ये इस मौजूदा निजाम में क्या होगा? ये खबरें जो अफवाहें हैं ये उड़ाई जाती हैं, क्यों उड़ाई जाती हैं, या इनमें कोई हकीकत और ताकत भी है? अच्छा, पहली बात, दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाने वाले, उनको लाने वाले नवाज शरीफ साहब थे, और सिवाय नवाज शरीफ साहब के कोई और नहीं चाहता था कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने। और ये बात की तस्दीक मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी पिछले दिनों की, और उन्होंने कहा कि ना फौज के लिस्ट में नाम था, ना हुकूमत और ना अपोजिशन। ये तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम पे वो डट गए और उन्होंने कहा कि यही बंदा होगा। तो वो तो उन्होंने ये बता दिया, कंफर्म कर दिया खुद ही, और पहले से भी हमारे इल्म में है। और जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट जिस तरीके से हुई वो भी आपको भी मालूम है कि ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि इनकी सर्विस 2 दिन के लिए रिटेन की गई, और ये 25 नवंबर 2022 को इन्होंने रिटायर होना था एज लेफ्टिनेंट जनरल। इसलिए जो पहली समरी आई उस समरी में भी इनका नाम नहीं था जीएचक्यू की तरफ से, क्योंकि जीएचक्यू के और फौज के कागजों में, फौज के पेपर्स में 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर साहब फौज का हिस्सा नहीं थे, और 29 नवंबर 2022 को, इसलिए इनका नाम भी उस समरी में शामिल नहीं था। तो पहली बात तो यह है कि इनको आउट ऑफ द वे जाके नवाज शरीफ साहब ने उनको अपॉइंट किया था, और फिर क्यों किया था उसके साथ फिर आगे का जो प्लान था वो एग्जीक्यूट करना था। और फिर नवाज शरीफ साहब को रेड कारपेट मिला और एयरपोर्ट पे सारी फैसिलिटीज उनको दी गई, नादरा वाले भी पहुंच गए, सब कुछ पहुंच गए, अदालतों के दरवाजे भी खुल गए। तो ये एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन हुआ उसके बाद मामला खराब हुआ, और वो हुआ जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में बहुत पाकिस्तान के अवाम ने जो वोट दिए उसमें क्लीन स्वीप कर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार। और जब वो क्लीन स्वीप कर गए तो उसके बाद फिर मियां साहब को भी कहा गया कि जनाब आप तशरीफ रखें, अब आप रहने दें, आप अपना कोई नॉमिनी, वो ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ही ने नॉमिनी होना था, और नवाज शरीफ साहब के साथ ही जो जनरल बाजवा की डील हुई थी वो शहबाज शरीफ के साथ ही थी। आप यूँ कह लें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त जो डील थी वो नवाज शरीफ से साथ नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब के साथ थी। उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना था और उनके साथ वो चल सकते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ख्याल था कि चूंकि मैंने आर्मी चीफ बनाया जनरल साहब को, और ये मेरे लिए सारे रास्ते हमवार करेंगे। और फिर 6 फरवरी को जो अखबारात में इश्तिहार हुए उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चौथी बार उनका वो पूरे कदावर इश्तिहार जो है वो जारी किए गए थे 6 फरवरी 2024 को, इलेक्शन से 2 दिन पहले। लेकिन उसके बाद तेलों में तेल नहीं रहा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रिटायर्ड लाइफ की तरफ चल पड़े। और फिर उनके हल्के को जिस तरीके से उनके डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वाले हल्के को जिस तरीके से एक्सपोज किया गया, बार बार एक्सपोज किया गया, और मियां साहब को बताया गया कि जनाब आप हारे हुए हैं, ये तो हमने आपको सिर्फ आपकी इज्जत रखने के लिए आपको ये फॉर्म 47 दिया हुआ है, अदरवाइज आप हारे हुए हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस तक भी मीडिया पहुंच गया, जहां पे जाली बैलेट पेपर के जरिए बैलेट पेपर तब्दील करना मकसूद था कि थैलों में जाके जो है वो बैलेट पेपर तब्दील कर दिए जाएं, ताकि जो फॉर्म 47 में वो जो की हुई है, ओवर राइटिंग की हुई है, जाली फॉर्म 47, उनको भी साफ किया जा सके। तो मियां साहब इस मामले में काफी दुखी हैं अंदर से कि उन्हें बार बार रुस्वा किया जा रहा है, जबकि सिस्टम चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी वजीर आला हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर मैं इनकी जगह पे होता तो इसमें क्या मजायका था। ये तो एक हो गई हकीकत। अब चूंकि नवाज शरीफ साहब का एक मिजाज है, और वो मिजाज है कि वो बड़ा
کیونکہ بنیادی طور پہ وہ تاجر ہیں, کاروباری آدمی ہیں, اور یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے بھی ایک تاریخی جملہ بولا ہوا ہے ان کے بارے میں کہ زندگی میں انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ اکتوبر 1920 میں جب یہ ڈیل کر کے چلے گئے نا جی, آپ کو میں بتاتا ہوں چھوٹا سا واقعہ. یہ چلے گئے ڈیل کر کے تو جدوجہد ہو رہی تھی, ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی تھیں نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کی قیادت میں, اور کہ ARD بن گئی تھی کہ کیسے جمہوریت بحال کرنی ہے, مشرف صاحب کو کیسے فارغ کرنا ہے, نواز شریف صاحب کو جیل سے کیسے نکالنا ہے. تو ایک دن پہلے میٹنگ ہوئی, اور جس دن میٹنگ ہو رہی تھی ARD کی, سیم اسی وقت بیگم کلثوم نواز صاحبہ فوجی قیادت کے ساتھ معاملہ طے کر رہی تھی, اور اس میں پوری اگلے 3 مہینے کا لائحہ عمل تیار کر لیا گیا. اور اگلے دن راتوں رات پتہ چلا کہ جناب میاں صاحب تو چلے گئے جدہ سرور پیلس بما اہل و عیال کے. تو اگلے دن پریس کانفرنس تھی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی لاہور میں. تو صحافیوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہوا, تو آپ کے علم میں نہیں تھا. تو وہ بہت ہی وزادار شخصیت ہے, وہ بڑے ٹھہر کے بولتے تھے, حقہ انہوں نے ساتھ رکھا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں برخوردار, بات یہ ہے کہ آج تک میرا پورا سیاسی کیریئر میں میرا واسطہ پڑا سیاستدانوں سے, تو میں نے نواز شریف صاحب کو بھی سیاستدان سمجھ لیا تھا, جبکہ وہ تاجر نکلے اور تجارت کر کے چلے گئے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ایک تو پورا ناپ تول کے حساب برابر رکھتے ہیں, تو یہ اب جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنا ہے, اور انہوں نے 3 سال کے لیے دیا تھا اور طے تھا کہ مجھے اقتدار ملے گا, وہ نہیں ملا. اب نواز شریف صاحب اس میں خوش نہیں ہے, یہ تو پہلی بات ہے. اب جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا وقت آ گیا ہے, 3 سال کی ایکسٹینشن ہے, ایمبیگوٹی موجود ہے قانون میں, وہاں کہیں مینشن نہیں ہے کہ اس کی مدت 5 سال جو کی گئی ہے یہ پیچھے سے شروع ہوگی, کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن 3 سال کا ہوا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا. تو جب 3 سال کا ہوا ہے تو اگلے نوٹیفیکیشن کی ضرورت موجود ہے, وہ 2 سال کا ہو یا پھر 5 سال کا. اب جنرل صاحب چاہتے ہیں 5 سال, کیونکہ وہ کہتے ہیں 3 سال تو ہو گئے, تو اگلی جو ہے وہ 5 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے. اب دوسرا ایک رائے ہے کہ نہیں جناب, یہ 5 سال اگلے 2 سال اور ملیں گے, یہ 5 سال اس طریقے سے ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے یہ باقاعدہ طور پہ کہ نومبر سے پہلے پھر ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوئی, اور ان ہاؤس تبدیلی میں پھر محسن نقوی صاحب کو آپ ذرا جھنگ کسی کو چیک کروا لیں, تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب کے جو ان لاز ہیں وہاں پہ ڈیرے شیرے آباد ہو چکے ہیں, اور وہ الیکشن بھی کی تیاری بھی کر رہے ہیں, اور پلان ABC ہوتا ہے نا, تو اس کے اکارڈنگلی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب. اور خبریں اڑتی جاتی عمرہ تک بھی پہنچ جاتی ہیں, اور مریم صاحبہ کا اور محسن نقوی صاحب کا ایک جھگڑا بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ, اور اس کے بعد صلح کروا دی گئی تھی. تو ایک طرف یہ چیز ہے. تو اب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے, یہ نواز شریف صاحب نے, کہ اگر آپ نے ان ہاؤس تبدیلی کرنی ہے تو پھر ان ہاؤس تبدیلی میں تو پھر مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اب میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے مجھے لے کے آئیں نومبر سے پہلے, پھر میں آپ کو ایکسٹینشن دے دوں گا, اور یہ چیزیں اس طریقے سے, اور وہ انڈائریکٹلی کنوے کی جا رہی ہیں. اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میسج کنوے کیا کہ جناب ایکسٹینشن کے خلاف ہے میاں صاحب. پھر سینیٹر طاہر خلیل سندھو آئے, انہوں نے بھی کہا کہ میاں صاحب ایکسٹینشن کے خلاف ہیں اور اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے. اب ان میں اتنی سخت ہے کہ یہ انکار کر سکتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے, تو یہ انکار تو صرف اس صورت میں کریں گے میاں صاحب یا مریم صاحبہ کہ اگر یہ ٹھان لیں کہ جناب اب ہم نے دوبارہ ٹکر مارنی ہے اور دوبارہ ہیرو بننا ہے, ووٹ کو عزت دوبارہ دینی ہے, تو پھر تو یہ ممکن ہے. اور اگر انہوں نے, جیسا کہ زیادہ امکان یہی ہے 90% سے زیادہ, کہ انہوں نے اسی نوکری پہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے, اور جب یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے تو آئی تھنک ان کے پلے اور کچھ بھی نہیں رہے گا, اور ان کو ایکسٹینشن دینا پڑے گی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں, آپ نے 2-3 باتیں کی, میں آپ کی قطع کلامی نہیں کرنے کی جسارت کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا ایک لڑائی ہوئی یا بحث ہوئی محسن نقوی صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی, کس بات پر ہوئی اور پھر اس کی صلح کس نے کروائی,
اور دوسرا یہ بتا دیں کہ محسن نقوی صاحب کے ڈیرے شیرے آباد ہو گئے تو پھر تو نون لیگ کی اپنی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ محسن نقوی صاحب کا شکریہ، وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے تھے، نہیں بننا ہے وہ چاہے تو وہ بن سکتے ہیں. تو اگر ڈیرے آباد ہو گئے تو پھر تو بیعت ختم، پھر تو کیوں مقابلہ کر رہے میاں صاحب دوبارہ؟ تو میاں صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ خبر نکل آئے اور جب چیزیں ظاہر ہے میں اور آپ بیٹھیں گے، آپس میں کوئی بات کریں گے اور اگلے 3 4 6 مہینے کا کوئی پلان بنائیں گے، تو اس کے بعد میں نے بھی کچھ لوگوں کو بتانا ہے، آپ نے بھی کچھ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ جناب اگلے 3 4 مہینوں میں یہ کچھ ہونا ہے. تو باتیں تو نکل جاتی ہیں. جب باتیں نکل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی اس طرح کی باتیں نکالی جاتی ہیں تاکہ بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو سکے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب کو ڈی سیٹ کروانے کا جو پلان تھا وہ، اور پھر آگے جو ضمنی الیکشن آئے اس میں پھر محسن نقوی صاحب کا یہ بتانا، پرابلم یہی ہے کہ اگر تو وہ ہوتے ممبر قومی اسمبلی پھر تو کوئی لمبی چوڑی نہیں کرنی پڑنی تھی تو. اب چونکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں تو انہیں پہلے ممبر بنانا پڑے گا، جیسے ماضی میں شوکت عزیز صاحب کو بنانا پڑا تھا. پہلے ان کو MNA بنوایا اٹک سے، پھر اس کے بعد ان کو وزیر اعظم بنایا تھا. اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ ہو چکا. ہاں، اسحاق ڈار صاحب بننا چاہتے تھے وزیر اعظم، جو نواز شریف صاحب کو فارغ کیا تو اس وقت وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ تو سینیٹر ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی سیٹ خالی ہو جائے گی اس میں الیکشن لڑ لوں گا. تو یہ سینیٹر سے MNA بنانا اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم، تو چیزیں باہر نکل آتی ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں باہر نکلتی ہیں، خبریں باہر آتی ہیں، تو پھر اس کو کور کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن ایک پلان موجود ہے اور یہ ذہنوں میں موجود ہے. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا محسن نقوی کو دکھا کے یا ڈرا کے اپنی جو ہے اگلا ٹینیور سیکیور کرنا ہے، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ سودا سخت ہوگا، یہ جو ایکسٹریکشن کا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. جو ایک عام تاثر دیا جاتا ہے جی فوجی جنرل گردن پر ٹانگ رکھ کر لے لیتا ہے، وہ تو گچی دبا دیتا ہے، وہ تو ایکسٹریکشن لے لیتا ہے. تو چیلنج ملے گا پھر، اس کا مطلب ہے عاصم منیر صاحب کو. دیکھیں، عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن آرام سے ملے یا نہ ملے یا مشکل سے ملے، عاصم منیر صاحب کا جو تنازع ہے وہ یہیں پہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. یہ کبھی بھی ان کا ٹینیور جو ہے وہ سکون والا نہیں ہوگا، پیسفل مائنڈ والا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ سے لے کے اب تک جو معاملات ہیں وہ بہت ہی پولیٹیسائز ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے عمل سے بھی ثابت کیا ہے کہ ان کا جھکاؤ ایک خاص سائڈ پہ ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ نہیں جانا چاہتے. اور جو باہر تقریریں کرتے ہیں، وہ جو ابھی حالیہ انہوں نے ایک امریکہ میں ان کی انگیجمنٹس تھیں اور برسلز میں انگیجمنٹ تھیں، وہاں پہ بھی اب وہ آپ کو ایک بتاتا ہوں ایک اور چیز، میسیجنگ ہو رہی ہے نا، تو وہاں پہ اب موسٹلی مسلم لیگ نواز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو آڈینس ہیں اور ان کو بٹھایا جاتا ہے. تو ان کے سامنے اب جنرل صاحب PTI کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف بھی بہت باتیں کرتے ہیں. یہ کام انہوں نے امریکہ میں بھی کیا اور یہ کام انہوں نے برسلز میں بھی کیا، اور وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ رپورٹ ہو، نواز شریف صاحب تک یہ باتیں پہنچیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان اور PTI کے سخت خلاف ہیں اور ان سے اچھا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے PTI کو کرش کرنا ہے اور اپنے لیے پولیٹیکل سپیس اپنے بیٹی کے لیے پیدا کرنی ہے، مریم کے لیے، تو ان سے اچھا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ انہی کو کنٹینیو کریں، کوئی نیا بندہ نہ آزمائیں. اب میاں صاحب جو ہیں ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے 3 سال دے کے احسان کر کے حساب برابر ہو گیا، تو اب نیا آدمی آنا چاہیے، نئے آدمی پہ احسان کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے کام آ سکے گا. تو میاں صاحب جو ہے وہ بڑے ناپ تول کے کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ قاضی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جب
قاضی فائزہ کو جیسے سپورٹ کرتے رہے وہ، اسی طریقے سے اب عاصم منیر صاحب اگر وہ دیکھیں 2 اور 2 4 کی طرح، تو ان کو تو فائدہ ہے کہ نیا آرمی چیف آئے، میاں صاحب کو فائدہ ہے کہ نئے آرمی چیف آئیں، نئے بندے پہ وہ انویسٹ کریں، نئے بندے کو پہ احسان کریں اور ان سے پھر مزید اچھے طریقے سے کام لیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو اب پیمپرنگ شروع ہو گئی ہے، عاصم منیر صاحب کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے آج کل، کل مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ سپہ سالار بھائی ہیں، تو اسی طریقے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ قوم کے عظیم سپوت ہیں۔ تو ان کو میں ذرا اور نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بحث شروع کی ہے نا ایکسٹینشن کی، اس سے کوئی جنرل صاحب خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک از خود انہوں نے بحث شروع کر دی، اور حالانکہ کسی اور اپوزیشن کی طرف سے ابھی یہ بحث نہیں شروع ہوئی تھی، پی ٹی آئی نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، پیپلز پارٹی نے کوئی بات نہیں کی، کسی اور جماعت نے نہیں کی، انہوں نے خود ہی کہا کہ میاں صاحب ایکسٹینشن کے خلاف ہیں۔ یہ کس کو سنا رہے تھے؟ یہ جنرل صاحب کو سنا رہے تھے نا، اور مجھے اور آپ کو تو نہیں بتا رہے تھے کہ میاں صاحب ایکسٹینشن کے خلاف ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بھئی آپ جائیں، جا کے ان کے قدم شدم پکڑیں، قدم بوسی کریں اور ان کو کہیں کہ نہیں میں بہت اچھا ہوں۔ اب یہ صاحب جو ہیں وہ باہر برسل میں، امریکہ میں یہ کنوے کر رہے ہیں کہ میں بالکل اپنے ایجنڈے پر کاربند ہوں۔ یہ میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ بتا دیے تو بیچارے مارے جائیں گے۔ برسل والی تقریر ان کی بہت زیادہ سخت تھی ٹورڈز عمران خان اور پی ٹی آئی، اور اس کے چونکہ آڈینس سامنے مسلم لیگ نواز والے بیٹھے تھے، اس لیے وہ مزید انہوں نے سخت کی تقریر کہ میں جو کہتا ہوں وہ پھر کر کے دکھاتا ہوں، اور یہ انہوں نے کہا، اور بالکل کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل ہے اور عمران خان کا کوئی مستقبل ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ باتیں جا کے میاں صاحب تک پہنچیں گی، اور میاں صاحب کا دل جو ہے وہ میرے بارے میں ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے تھا۔ تو دوسری جانب جب وہ ان تک بھی پہنچتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے ابھی سے بحث شروع کر دیا ایکسٹینشن کی، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے کو پیغام رسانی کا کام کیا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب چاہ رہے ہیں کہ معاملات کچھ اسلوبی سے چلیں، ورنہ تو وہ لے تو ویسے بھی لیں گے۔ ہاں وہ دیکھو وہ تو ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہے، ان کے دماغ میں تو کوئی یہ ایشو ہے ہی نہیں۔ جنرل صاحب کے نزدیک تو ایکسٹینشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک طے شدہ معاملہ ہے، اور طے شدہ معاملہ بھی اس حد تک کہ جب تک وہ چاہیں گے وہ اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے، اس پہ کبھی کوئی سوال نہیں اٹھے گا۔ یہ تو ان کی حد تک، لیکن ظاہر ہے جی نواز شریف صاحب ہیں آگے، پھر آگے زرداری صاحب بھی ہیں، تو پھر فارم 47 کا بھی بوجھ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ پھر ادھر سے امریکنز کا بھی پریشر ہے کہ انہوں نے بھی تین مطالبات انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ میں تھمائے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، اور اسرائیل کا اس میں سب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور سی پیک کو فل سٹاپ کرنا ہے، اور آپ کا مائنز منرلز اینڈ وہ امریکہ کو آپ نے وہاں پہ مختلف جگہ دینی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، وہ مائنز اینڈ منرلز کے روپ میں ہوں یا کسی اور روپ میں، اس طریقے سے۔ تو وہ 3 مطالبات بھی موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یا پھر پاکستان میں سیاسی انسٹیبلٹی کوئی ڈسکسیبل نہیں ہے امریکہ کی طرف؟ تو اس میں انہوں نے کہا ہے نا کہ جب آپ عمران خان کا مسئلہ سالو کریں، یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ عمران خان کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو ابھی تک تو ان سے حل نہیں ہوا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جون میں، تب سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور تب سے اب تک کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی کہ جس سے عمران خان اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ تو یہ پی ایل اے کے اوپر جو پابندی لگی ہے، اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات سٹیبل ہوں تاکہ چیزیں آگے بڑھیں، یا کیا اس کی لاجک ہے؟ اس میں دیکھیں، ابھی میں کل کا پڑھ رہا تھا، یوم آزادی پہ مبارکباد کا میسج دیا ہے انہوں نے، امریکہ کی طرف سے آیا، تو اس کا جو میسج ہے نا، وہ پہلی لائن پہ وہ کرتے ہیں کہ مبارکباد دے دیتے ہیں،
14 اگست کی میں آپ کو 1 منٹ میرے سامنے ہی پڑھا ہے, آئی تھنک میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ چیزوں کو دیکھ کیسے رہے ہیں. اب یہ پیغام ہے یوم آزادی پہ, حالانکہ یوم آزادی پہ جو پیغام آتا ہے وہ بالکل سمپل اور سادہ سا ہوتا ہے, لیکن اس میں انہوں نے سادہ پیغام نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ طرف سے کہا کہ میں پاکستانی عوام کو اپنی پرتپاک مبارکباد پیش کرتا ہوں, 14 اگست کا اپنا یوم آزادی وہ منا رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف آگے پھر ایک ڈیمانڈ لسٹ شروع ہو جاتی ہے, کوآپریشن اور ڈیمانڈ. وہ کہتے ہیں امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی مصروفیات اور اقدامات کو سراہتا ہے. ہم اقتصادی تعاون کے نئے شعبوں کی تلاش میں ہیں اور نئے شعبوں کی تلاش کے منتظر ہیں, جن میں اہم معدنیات اور ہائیڈرو کاربن شامل ہیں, اور متحرک کاروباری شراکت داری کو فروغ دینا ہے جو امریکیوں اور پاکستانیوں کے لیے خوشحال مستقبل کو فروغ دے گا. تو یہ انہوں نے سادہ آپ کو نہیں مبارکباد دی, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مبارکباد مشروط ہے ان تمام تر معاملات سے. تو اس لیے وہ پریشر بھی, اچھا وہ بلوچستان کا انہوں نے مجید بریگیڈ اور یہ سب کچھ کر کے, اب یہ جو ہے نا انسداد دہشت گردی والا معاملہ جی, یہ تھوڑا سا اب آ جاتا ہے, اس کو جتنا مرضی آپ پھیلا لیں شیطان کی آنت کی طرح. اب کیونکہ چائنا, اگر آپ چائنا کا نقطہ نظر جا کے دیکھیں, اور پرو چائنا جو میڈیا ہے وہ ان آفیشیل ان کا غیر, اس میں وہ بڑے لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ دراصل امریکہ کی دلچسپی جو ہے ان مقامات پہ ہے جو سی پیک کے روٹ ہیں, اور سی پیک روٹ جتنا بھی ہے اس پہ نظر رکھنا, اور وہاں پہ امریکن اپنی پریزنس چاہ رہے ہیں, خواہ وہ بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں, وہ خواہ مائنز اینڈ منرلز کے چکر میں ہو, یا سیکورٹی کا معاملہ ہو, یا وہ داعش والا معاملہ ہو, ISIS والا. تو یہ ان فیکٹ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ واپس آنا چاہ رہا ہے ان روٹس پہ, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چائنا پہ نظر رکھے, ایران پہ نظر رکھے, افغانستان پہ نظر رکھے, اس ریجن پہ نظر رکھے. اب براہ راست تو امریکہ کو پاکستان فوجی اڈے دینے سے رہا, اور وہ چیزیں تو اب ممکن نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس طرف کا بھی پڑھنا چاہیے جو چائنا کیا سوچ رہا ہے, اور چائنا بھی خاص نظر رکھے ہوئے ہے ان سارے معاملات پہ, کیونکہ چائنا کے کان اسی وقت کھڑے ہو گئے تھے جب امریکن ایمبیسیڈر بلوم جو تھے وہ بلوچستان گئے, اور بلوچستان جا کے انہوں نے وہاں سے ایک ویڈیو کی تھی, کہ بلوچستان میں کھڑے ہو کے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے انہوں نے باقاعدہ جاری کی تھی. تو اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے چائنا جو ہے وہ خوش نہیں ہے اتنا پاکستان کے حکام سے, میں آپ کو یہ بتا دوں, کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے معاملات کو آپ کریں. یہاں تک بھی درمیان میں چائنا نے کہا تھا کہ ہم اپنی فورسز لے آتے ہیں اور اپنی سیکورٹی کے لیے, تو یہ بھی چلا تھا. تو اس کے بعد پھر فوری پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا نہ کریں. تو ایک اسٹیٹس کو کی پالیسی چل رہی ہے, چائنا بھی دیکھ رہا ہے اور امریکہ کا بھی دباؤ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور چائنا نے یہ جو ہماری گڈی چڑھی پاکستان بھارت تناظر میں, اور پھر ماشر صاحب کو ایک بہت اچھا کریڈٹ ملا, امریکہ بھی اس کے بعد تعریفیں کرنا اور آئی لو یو پاکستان کرنا شروع ہوا. تو اس میں چائنا کا بھی رول تھا, اور یہ رپورٹ بھی ہوا کہ چائنا کا رول تھا. تو اگر امریکن ٹروپس آ جاتے ہیں پاکستان میں, جو روٹس آپ نے بتائے ہیں, جو کہ چائنا پہلے آفر کر چکا ہے کہ ہم اپنے بھیجتے ہیں, انہیں تو ہم نے سمجھا بجا لیا, امریکن تو نو تو سنتے ہی نہیں نا. دیکھیں تو وہی بات ہے کہ نو نہیں سنیں گے تو وہ ان کو نو کر دیں گے پھر, اور اگین اور ہر کوئی یس کر نہیں سکتے. میرا اپنا خیال ہے کہ یس ممکن نہیں ہے, میرا اپنا خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کو آپ اب اتنا ہلکا نہ لیں. چائنا $65 ارب کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. چائنا آپ کا ایک ڈیفنس میں آپ کا مضبوط ترین الائے ہے, قابل اعتماد ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے طویل ترین لڑائی لڑی تھی امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان رشیا کے اگینسٹ,
اور اس میں ہم نے 40 F-16 طیاروں کی پیمنٹ کی ہوئی تھی، F-16 طیاروں کی پیمنٹ کی تھی، کیش پیمنٹ. اور جو ہی وہ معاملہ حل ہوا اور رشیا سوویت یونین کا ڈکلائن ہوا تو امریکہ نے ہمیں وہ طیارے نہیں دیے، اور نہ صرف وہ طیارے نہیں دیے بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو پیسے بھی نہیں ملیں گے، آپ ان پیسوں کی گندم خرید لیں ہم سے. تو یہ بھی ہو چکا ہے. تو امریکہ کبھی بھی اس طریقے سے ہمارے ساتھ بلائنڈ ریلیشن شپ اس کا نہیں رہا جو ہم جس حد تک ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں. چائنا نے آج تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے میں چائنا کا کبھی کوئی رول نہیں رہا. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھدار ہوتا تو یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب گئے ہیں لنچ کر کے آئے ہیں، یہ جاتے ہی نہ. یہ انہوں نے خام خواہ، وہ ہے تو لفظ ایسا ہی ہے، وہ اڑتا تیر ہے نا بلا وجہ. یہ اگر ان میں اپنی فہم و فراست اپلائی کرتے تو یہ جاتے ہی نہ، کیونکہ وہاں جانے کا مقصد کیا تھا. اور اس طریقے سے ایک بند کمرے کی میٹنگ بڑا اعزاز ہے نا. دیکھیں ان کے لیے تو اعزاز ہے نا کہ ایک آرمی چیف کو امریکن صدر امریکن تاریخ میں پہلی دفعہ مل رہا ہے، پروٹوکول توڑ رہا ہے، تو ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں چلیں. تو دیکھیں نا، اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ پروٹوکول توڑے، اپنی روایات تبدیل کرے تو اس کی قیمت کتنی بڑی ہوگی. تو یہ تو سوچنا چاہیے، اس وقت سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں لابیسٹ نے تو میٹنگ کروا دی، ٹھیک ہے. لابیسٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ لابیسٹ نے تو پیسے لینے، اپنے پیسے کھڑے کرنے ہیں، بات ختم. انہوں نے تو میٹنگ کروا دی، انہوں نے سب کچھ کروا دیا، ان کے پیسے کھڑے ہو گئے. مصیبت میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان پھنسا ہوا ہے اس وقت. اور اب ان کی ہے کہ اب یا تو ان کے باتیں پوری کریں، ڈیمانڈ پوری کر دیں. ڈیمانڈ پوری کرنے کی اس پوزیشن میں ہے نہیں، تو کیوں یہ یوم آزادی پہ بھی آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے نا. یوم آزادی پہ آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے بھی یاد کروا رہے ہیں کہ بھائی یہ 3-4 کام ہے کرنے والے، یہ ذرا جلدی جلدی کریں. وہ دوسری تیسری کلاس میں کہانی پڑھتے ہوتے تھے جس میں کہا جاتا تھا کہ کوئی شخص ایک پول میں گر گیا اور اسے نکالنے والے نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جسے میں نے نکالا ہے، اور اتنی دفعہ یاد کرایا کہ اس نے کہا مجھے دوبارہ پھینکو، میں خود نکلوں تاکہ تم یہ احساس چھوڑو. بہرحال سر فوج کیونکہ ڈسکسیبل چیز فوج ہے نا. سیاستدانوں کے تو جو پاکستان میں معاملات ہیں، خواجہ آصف اور انس ناولہ اور دیگر لوگ بتا چکے ہیں کہ کتنا ان کا اثر وسوخ ہے. فیصلے تو فوج کرتی ہے، فوج ڈسکس کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی جو ایک گروپ ہے وہی معاملات لاتے ہیں. فوج کے اندر کیا سوچ ہے عمران خان کے حوالے سے، اٹھیانہ کے حوالے سے، پالیسی کیا ہے؟ فوج کے اندر کیا پالیسی ہے، میں تو ظاہر ہے ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں. اگر ماضی کو دیکھیں تو کوئی بھی ادارہ، میں آپ کو بتاؤں، اور خاص طور پہ فوج، جب بھی کسی کا بوجھ بڑھ جائے تو ادارہ پھر بوجھ نہیں اٹھاتا ہوتا. یہ آپ کو طے شدہ حقیقت ہے کہ ادارہ بوجھ نہیں اٹھاتا، ادارہ پھر اپنے ادارے کو ٹھیک کرتا ہے. اور پاکستان میں واحد فوج ایک ادارہ ہے جو کہ ان چیزوں کو وہ دیکھ لیتا ہے. تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے اس لیے جی اپنے بالکل اپنی ایک ڈومین کے اندر، ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کیسے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے کور کرنا ہے. کیونکہ فوج کے اندر کولیٹرل ڈیمیج کا کوئی تصور نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور بالکل، اور اس لیے وہ بہت ہی ڈسپلن فورس بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتی ہے. بعض اوقات 2 میل کا سفر جو ہے اس کے لیے وہ 10 میل کا ایک جو ہے ٹریک پکڑ لیتی ہے تاکہ راستہ محفوظ رہے اور کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو یہ ہے، لیکن ہو جاتا ہے کیونکہ ایک واحد ایک ادارہ ہے ہمارا جو کہ سٹیبل ہے. اور یہی کام آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیوں ہم نے آئین میں رکھا ہوا ہے
کہ جی وزیر اعظم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے, اسپیکر کے خلاف بھی آ سکتی ہے, صدر کے خلاف بھی. وہ یہ سیفٹی والو اسی لیے رکھے ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص مصیبت بنے تو اس کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمارے ہاں ادارے بھی جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں بے یار و مددگار کہ وہ اپنے اداروں کو تباہ کر لیں. اور جناب جیسے ہمارے فیملیز میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی اگر بچہ یہ کون مصیبت ہے, اصل مصیبت کون ہے, یہ بندہ کون جا رہا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں فوج کے لیے فوج کی جو جنرل صاحب کی پالیسی ہے نا وہ ایک مسئلہ ہے. جنرل صاحب کی جو پالیسی ہے یہ پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا کہلاتا ہے, پی پی اے. یہ جو ہے نا کہ آرمی چیف سپہ سالار کھلے عام کہنا شروع کر دیں کہ میں نے اس سیاسی جماعت کو کرش کرنا ہے اور ڈیمولش کرنا ہے. یہ کسی آرمی چیف کو زیب نہیں دیتا. یہ چیف جسٹس فرض کریں, چیف جسٹس یا افریدی صاحب بیٹھ جائیں اپنے چیمبر میں یا کورٹ روم کہ میں نے تو یہ سیاسی جماعت کی کوئی بات ہی نہیں سننی, یہ تو ہے ہی, ان کی جتنی پٹیشنز آئیں گی ڈسمس, ٹھیک ہے, ان کی تو میں نے بات ہی نہیں سننی. اب بھائی آپ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, ایشو ٹو ایشو ویری کرتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے آپ اس پہ کراس لگا دیں اور پھر کراس لگانے کے بعد آپ ہر فورم پہ جا کے بتاتے پھریں کہ میں نے کراس لگا دیا اور اب ان کی واپسی نہیں ہونی. تو یہ جو ان کا جو ایکسٹریم ان کا لیا نیریٹو انہوں نے بنایا, میرا خیال ہے کہ وہ فوج کو نہ ہی کسی فوج سمیت کسی بھی ادارے کو وہ افورڈیبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی. یحییٰ افریدی, آپ سمپل تھے, چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں, گورنمنٹ نے خود بنایا ہے, تو وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اصولی ایک فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اپنے رجسٹرار کو کہہ دیا کہ بھئی پی ٹی آئی کا کوئی بھی کیس آئے وہ وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے ڈسمس کر دینا, میرے تک آنا نہیں چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ ہے اصل میں بوجھ بنتا جا رہا ہے. یہ حیرت انگیز ہے, پر 2025 کا آخر کب تک کیا کچھ بدلے گا یا پھر جو چل رہا ہے یہی چلے گا, اور سکون ہے کیا, پیشن گوئی کیا ہے, ستاروں کا حال کیا ہے یہاں پر؟ اور ستاروں کا حال تو میرا خیال ہے کوئی ستارہ شناس بتائے گا. ہم تو ہیں اسٹوڈنٹ ہیں پولیٹیکل سائنس کے اور تاریخ کے, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہو رہا ہوتا ہے اور چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ سوشل سائنس ہے نا, تو سوشل سائنس کا تعلق ہے انسانوں سے, انسانی رویوں سے اور بارگین سے, معاملات سے. تو اب تک کا ہم بتا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کروشل ٹائم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے اور کس کو کیا ملتا ہے. 2 سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے, 5 سال کی ملتی ہے, نہیں ملتی. یہ بھی آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں, یہ خود ہی کارڈز جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے, پتے کھلتے جائیں گے. پتے تقسیم تو ہو گئے ہیں, تو ابھی دیکھتے ہیں, ہر کسی کو پتہ ہے کس کے پاس کیا کارڈ ہے. اب اس نے شو کرنا ہے, باری باری وہ شو کریں گے. اوکے سر.